अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से डोनाल्ड ट्रंप बतौर सदर दोबारा मुंतखब हुए हैं, उनके हवाले से हर तरफ चर्चा है। अमेरिका के अंदर, अमेरिका से बाहर, यूरोप में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में, ये हत्ता कि चीन में भी इस हवाले से ज़ोरदार बहस मुबाहिसा जारी है और जिस नौइयत के वो ऐलानात कर रहे हैं must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order. और जिस नौइयत के वो ऐलानात कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पे आज से 2 दिन पहले एलेक्स जॉन्स नामी एक यूट्यूबर हैं, infowars.com के नाम से अपनी वेबसाइट भी वो चलाते हैं और यूट्यूब भी करते हैं, और उन्होंने एक अपने ख़यालात का इज़हार किया। उसमें कहा, बुनियादी तौर पे उनका थीसिस ये था कि डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल भी कर सकती है, उनको एलिमिनेट भी कर सकती है, और उनका बिल्कुल एक खौफनाक सा, तशवीशनाक सा सिनेरियो उन्होंने बिल्ड किया, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि बहुत सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो अपरेटस है उसके अंदर ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर वो भी ट्रंप को पसंद नहीं करता। तो इस वजह से उन्होंने कहा, एक सिनेरियो पेश किया, और वो सिनेरियो ये था कि सदर बाइडन, जो कि इस वक्त के सदर हैं, वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, कमला हारिस चूँकि वो नायब सदर हैं, वो सदर बन जाएंगी। इस तरह वो पहली ख़ातून सदर के तौर पे इस कुर्सी पे तख्त नशीन हो जाएंगी। इसके बाद ट्रंप, वैंस जो है, उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है, कम से कम वक्ती तौर पे। और यानी उन्होंने कहा कि अब तो जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस अंदाज़ की पेंटागन में होने वाली मीटिंग्स के हवाले से ख़बर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेक की थी, तो उसके बाद अब ट्रंप और नायब सदर वैंस को इकट्ठे कहीं भी नहीं होना चाहिए, इकट्ठे सफ़र नहीं करना चाहिए, किसी शहर में उन्हें इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों ये इकट्ठे ना भी हों, उसके बावजूद कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, किसी पब्लिक ब्लैक चर्च में, स्कूल में, कोई हस्पानवी नशाद बाशिंदों के इलाके में बड़े पैमाने पे मुजाहरे हो सकते हैं, हमले हो सकते हैं, कोई लोग कत्ल हो सकते हैं। यानी एक बड़े हादसे के कोई जवाज़ बनाया जा सकता है, तोड़ फोड़, आतिशज़नी के वाक़यात अगर हो जाएं, और फिर जितने भी क्रिमिनल गैंग्स हैं उनको फ़ाल कर दिया जाए हंगामा आराई के लिए, और तमाम तर ज़िम्मेदारी फिर ट्रंप के हामियों पे डाल दी जाए कि ये लोग हैं जिन्होंने ट्रंप की कत्ल होने या ट्रंप के साइडलाइन खुदा न खास्ता उसकी वजह से ये सारी हंगामा आराई की है, और यूँ आप इंतकाल इक़्तिदार की राह में रुकावट बन जाएं, यानी खौफ की एक फ़िज़ा पैदा कर दें और इक़्तिदार इस तरह कुछ मज़ीद अरसे के लिए मुंतकिल होने से रोक दिया जाए। हालांकि सदर बाइडन ने बाकायदा ऐलान किया है कि वो पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए अपनी भरपूर कोशिशें करेंगे, लेकिन बहरहाल उनके साथ जुड़े हुए बेशुमार मफादात हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इंटेलिजेंस कम्यूनिटी और ख़ुद पेंटागन जो कि वज़ारत दिफ़ा है। तो अब जो एलेक्स जॉन्स ने ये जो सिनेरियो पेश किया है, जो मंजरनामा पेश किया है, उसकी बुनियाद पे हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्तों ने भी कयासारियाँ शुरू कर दी। बड़े 2 नामवर सहाफ़ी यूट्यूबर्स हैं, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और डॉक्टर शहबाज गिल। तो दोनों ने अपने अपने प्रोग्रामों में इस हवाले से कयासारियाँ शुरू की और इस ख़दशे का इज़हार किया कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मंसूबों के ख़िलाफ़ हैं, कई मंसूबों के ख़िलाफ़, सब के नहीं, और इसीलिए उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनकी बातें जर्नैलों को पसंद नहीं आएंगी। और ये बात शायद हमारे जो साथी हैं डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और डॉक्टर शहबाज गिल, उनके जहन में इसलिए आई, या उन्होंने ये थ्योरी इसलिए पेश की कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री तारीख़ पर फ़ौज का ग़लबा है, और ये ख़्याल शायद उनके जहन में है, बैक ऑफ द माइंड, कि कैसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर अमली किरदार अदा किया है, किस तरह हुकूमतों को, वज़राए आज़म को, सदूर को अपने ओहदों से हटाने में कलीदी किरदार अदा किया। तो शायद इनके जहन में ये बात है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पूरा एक सिनेरियो ये बिल्ड किया कि
ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکی اسٹیبلشمنٹ کچھ یہی کام کر سکتی ہے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ 52% پاپولر ووٹ اور 538 میں سے 312 الیکٹورل کالج ووٹ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو کہ ٹرمپ کو ملے ہیں، اور ان میں سے بے شمار لوگوں کا تعلق فوج سے ہے، بیوروکریسی سے ہے، بزنس مین اس میں بہت شامل ہیں. ایلون مسک ان میں سر فہرست ہیں، جو کہ مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے پہلے بھی متحرک تھے، ابھی بھی متحرک ہیں. اب ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ انٹیلیجنس، ملٹری اور بیوروکریسی اس میں بلا شبہ ٹرمپ کی مخالفت ہوگی، مگر کیا وہ اپنے مقاصد کے لیے CIA کے طویل مدتی منصوبوں کے لیے اپنے صدر کو کوئی نقصان پہنچائیں گے؟ اپنے ملک میں کیا قتل و غارت گری کا طوفان بپا ہونے دیں گے؟ اس کے خلاف کیا وہ سازش کا حصہ بنیں گے؟ اگر ٹرمپ کو کچھ ہو بھی جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو پھر تو نائب صدر JD وینس کو وہ بھی موجود ہیں. ان کے خیالات تو بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی کہیں زیادہ ہیں، کہیں زیادہ ریڈیکل ہیں فوج اور خفیہ اداروں اور نیٹو میں امریکہ کے کردار کے حوالے سے. تو یعنی اگر ٹرمپ کو کچھ ہوتا ہے تو نائب صدر موجود ہیں، وہ اقتدار سنبھالیں گے اور اس ایجنڈے کو غالباً جاری رکھنے کی کوشش کریں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنایا ہے. اب ان دونوں کا جو ایجنڈا ہے کافی ملتا جلتا ہے، بلکہ JD وینس نے فروری 2024 میں ایک مضمون لکھا. ابھی صدارتی مہم چل رہی تھی، فائنینشیل ٹائمز میں ان کا ایک مضمون چھپا، اور اس میں کچھ انہوں نے ایسی باتیں کیں جو کہ یورپ میں امریکہ کے اتحادیوں کو کسی صورت پسند نہیں آئیں گی. انہوں نے کہا کہ بیرونی ممالک میں جنگوں پر اخراجات، اس طرح یورپی بیسکلی یہ ان کا موضوع تھا. انہوں نے یہ لکھا کہ یورپی ممالک نے دفاع کی ذمہ داری امریکہ کے حوالے کر دی ہوئی ہے اور اپنے دفاعی بجٹ کم کر دیے. اس کے نتیجے میں امریکہ کا اپنا بجٹ 1 خرب تک پہنچ چکا ہے. اس سے یورپ کا دفاع نہیں ہوا، بلکہ دراصل، اور یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ نقطہ نظر کافی پریویلنٹ ہے اس وقت امریکی معاشرے میں، انہوں نے کہا کہ جو اخراجات ہمارے دفاع پہ اور نیٹو پہ ہو رہے ہیں، یہ دراصل امریکی عوام پر یورپ کے دفاع کے لیے لگایا ہوا ایک بالواسطہ ٹیکس ہے، اور یورپ امریکہ کو بیساکھی کی طرح استعمال کرنے کی بجائے اپنے دفاع کے لیے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا وقت آن پہنچا ہے. اب سین فرانسسکو سے تعلق رکھنے والے ٹرمپ کے ایک دوست ڈیوڈ سیکس، انہوں نے فنڈ ریزنگ میں بھی ان کی بڑی مدد کی تھی. انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی. ان کا براہ راست اشارہ یوکرین کی طرف تھا. انہوں نے یہ کہا کہ واشنگٹن میں یوکرین کی حکومت سرکاری پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کے لیے رشوت کا سہارا دیتی ہے. اس کی وضاحت ایک اور صاحب نے کی جو کہ آرٹسٹ بھی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بالکل وہی بات تھی جو نامزد صدر وانس نے بھی کی، کہ یوکرین حکومت کو ہم ڈالر کی صورت میں کیش دیتے ہیں اور وہ اسی پیسے سے واشنگٹن میں اثر و نفوذ خریدتے ہیں. تو دے بائی انفلوئنس ان واشنگٹن. اور یہ وہ طبقہ فکر ہے جو سمجھتا ہے کہ نیٹو کی رکنیت کی وجہ سے امریکہ پہ بہت زیادہ ذمہ داری پڑی ہوئی ہے. اب انٹرنیٹ جو ہے وہ ٹرمپ اور JD وینس یعنی نامزد نائب صدر کے خیالات کے حامیوں سے بھرا پڑا ہے. ان کی وہ مکمل تائید کر رہے ہیں، ان کے منصوبوں کی بھی. لیکن اس کے باعث ایک بات بڑی واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بننے سے پہلے ہی بہت سارے لوگوں کو دشمن بنا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے آزاد تقریر اور اظہار کی جو آزادی ہے اس کے حوالے سے خفیہ ایجنسیوں کا کردار، عام شہریوں پر جاسوسی، بڑے روایتی TV چینلز سے متعلق ایک سخت پالیسی کا بھی اعلان کیا ہے. جاسوسی اور غلط اطلاعات، معلومات کی فراہمی میں ملوث حکام کے خلاف مقدمے قائم کرنے کا بھی وہ ارادہ رکھتے ہیں. اور کہا کہ جن لوگ سرکاری افسران نے جاسوسی کی خاطر نجی اداروں کو استعمال کیا، ٹیلی ویژن کو استعمال کیا یا ذرائع ابلاغ کو، ان سب کی تفتیش ہوگی، نشاندہی ہوگی اور انہیں سزا بھی دی جائے گی، یعنی پروسیکیوٹ کیا جائے گا انہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا اپنے تازہ ترین ایک بیان میں کہ ایران، روس، چین پر
وہ پابندیاں بھی جلد از جلد ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پابندیاں شارٹ ٹرم میں ٹھیک تھیں، لیکن جو پابندیاں انہوں نے لگائیں اگر ان کو اس طرح جاری رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کمزور ہو جائے گا۔ اس کانٹیکس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے برکس میں جو ممالک شامل ہیں، چین، بھارت اور روس، خاص طور پہ برازیل، کہ انہوں نے تو اپنا کاروبار ڈالر سے ہٹا کے یوان میں، جو چینی کرنسی ہے، اس میں کرنے کا اب فیصلہ کیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو ڈالر کی وقت کم از کم ان بڑے ممالک کے لیے ختم ہو جائے گی، جو کہ دنیا کی آدھی آبادی جہاں پہ رہتی ہے اس خطے میں، یعنی ایشیا میں اور یورو ایشیا جو ریجن ہے اس میں، اور اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اور بقول ٹرمپ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایک جنگ ہارنے کے مترادف ہوگا، لہٰذا میں یہ نہیں ہونے دوں گا، اور ایک حلف اٹھانے کے فوراً بعد جلد از جلد ان پابندیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے نیٹو میں شامل ممالک کو بھی وارننگ دی ہے، جیسے جے ڈی وینس نے فروری 2024 میں آرٹیکل میں لکھ دیا تھا کہ اب امریکا اکیلے یورپ کے دفاع کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، انہیں اپنے حصے کے اخراجات بھی اس میں ڈالنے ہوں گے۔ اس طرح ایک اور بڑا کام جو ٹرمپ نے کیا اور جس کے لیے ایک منصوبہ جے ڈی وینس نے پیش کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کریڈٹ کارڈز پہ زیادہ سے زیادہ سود کی شرح 10% ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ ایک بہت ہی ایک انقلابی قدم ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں، پھر امریکہ میں کریڈٹ کارڈ کے نام پہ بہت سارے لوگ لٹ جاتے ہیں، مستقل طور پہ مقروض ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ شرح سود بہت زیادہ، جس کو مارک اپ بھی کہتے ہیں، چارج کیا جاتا ہے۔ پھر ٹرمپ نے ایک اور اعلان بھی کیا کہ وفاقی محکمہ تعلیم ہم ختم کر دیں گے، یہاں پہ جتنے لوگ اگر ان کی سٹیٹس صوبوں سے آئے ہوئے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا، یا یہاں جو وفاقی اسٹیبلشمنٹ ہے ایجوکیشن سے متعلق اس کو ہم فارغ کر دیں گے، اور واشنگٹن سے دی جانے والی تعلیم، یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں، وہ سلسلہ ہم ختم کر دیں گے، تمام متعلقہ بیوروکریٹس کو یا تو فارغ کریں گے یا ان کے صوبوں میں بھیج دیں گے، نسلی امتیاز جاری رکھنے والے تعلیمی اداروں کو جرمانے بھی کریں گے، اور جو کالجز ہیں ان کی ایکریڈیٹیشن کے لیے نیا طریقہ کار کریں گے، تاکہ وہ کوالٹی تعلیم کے لیے شفاف اور غیر نسلی بنیادوں پہ جو تعلیم ہے اس کے فروغ میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ اب اس تمام بحث کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ جو میں نے نکالا ہے کہ کسی بھی لیڈر کو قتل کرنے یا ان کے قتل ہونے کے یا منظر عام سے ہٹنے کے امکانات تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، کیونکہ پبلک لیڈر ہیں، پبلک میں بے شمار ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو دیوانے ہیں، پاگل ہیں، اور اپنے تئیں ایک دن وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ امکان ہم سب کے لیے موجود ہے، اور پبلک لیڈرز کے لیے تو خاص طور پہ۔ غالب امکان کیا اس بات کا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کوئی سازش کرے، انہیں اقتدار سے محروم رکھنے کے لیے یا اقتدار سے جلد فارغ کرنے کے لیے۔ تو معاشرے کے ہر طبقے کی بڑی تعداد ٹرمپ اور وانس کے ساتھ ہے۔ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ترکی کی اگر مثال لے لیں کہ وہاں پہ جب سے جسٹس پارٹی آئی 2002 میں، اس کے بعد سے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو رفتہ رفتہ محدود کیا گیا، اس کو بے دست و پا کیا گیا۔ پبلک میں کبھی فوج نے اس پہ رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیونکہ انہیں بھی شاید آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہماری جو تاریخ ہے اس کے پیش نظر اب ہمیں سٹیپ بیک کر لینا چاہیے۔ ہزاروں فوجی افسران کو یا تو ریٹائر کر دیا گیا یا انہیں سزائیں دی گئیں، ان لوگوں کو جو کہ جمہوریت کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، جیلوں میں ڈال دیا گیا انہیں، اور یوں سیاست میں فوج کے عملی کردار کو انتہائی محدود کر دیا گیا۔ جتنے بھی ان کے حامی بیوروکریٹس تھے فوج میں، عدلیہ میں، بیوروکریسی میں، وہ آہستہ آہستہ سب، جس کو پنجابی میں کہتے کھڈے لائن لگا دیے گئے یا نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے۔ اسی لیے 2015 میں فتح اللہ گولن کی قیادت میں جو ایک فوجی بغاوت ہوئی ایردوغان کے خلاف، وہ بڑے بری طریقے سے ناکام ہوئی، اور اس نے بلکہ ایردوغان کو مزید مضبوط کر دیا، کیونکہ عوام کی اکثریت اس کے ساتھ تھی۔ وہاں پہ اقتصادی ترقی کا سلسلہ جاری تھا، جو کہ آج بھی جاری ہے، اور
یہ بالکل عوام ایردوان کے ساتھ ایسی تھی جیسے آج ٹرمپ کے ساتھ ہیں، غالب اکثریت عوام کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے۔ ترکی میں تو اب فوجی بغاوتوں اور فوج کے سیاست میں براہ راست کردار اثر و نفوذ کے باوجود ایردوغان کے اصلاحاتی پروگرام کو فوج کبھی چیلنج نہ کر سکی، نہ ہی ایردوغان کی جان کو کسی موقع پہ خطرہ محسوس ہوا، یعنی اس قسم کی کوئی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی جس سے یہ ہو کہ اب ان کا بچنا ممکن نہیں ہے یا ان کو غیر معمولی سیکیورٹی فراہم کی جائے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو تھا کہ ترکی میں اگر یہ نہیں ہوا، جہاں پہ بہت ایک طویل تاریخ تھی فوجیوں کے کردار کی، بغاوت کی، مداخلتوں کی، تو امریکہ میں تو ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ امریکہ اور ترکی میں بہت غیر جمہوری عمل رہا اور زیادہ تر اس کی بنیادی وجہ فوج تھی، لیکن امریکہ میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ بالواسطہ طور پہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کردار بلا شبہ رہا ہے۔ بیرونی ممالک میں وہ زیادہ رہا ہے، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، لیکن ٹرمپ کی جان کو کیا ان سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے نامزد صدر کے خلاف کوئی سازش کر سکتی ہے؟ یہ ناممکنات تو میں نہیں کہوں گا، لیکن انتہائی مشکل ہے۔ یہ جو سبجیکٹ ہے گپ شپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے ویورز کے لیے اچھا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا حقیقت سے کوئی بہت قریب کا واسطہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔